अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर कांजू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत ही अहम दिन है जब अमेरिका में अमेरिकन अपना 47वां 47th प्रेसिडेंट चुनने जा रहे हैं। ये इलेक्शन में बहुत ही कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा, बहुत ही क्लोज फाइट है और जो आखिरी पोल्स आए हैं उसमें कमला हारिस शायद 1 पॉइंट जो है डोनाल्ड ट्रंप से आगे हैं। उससे गुज़श्ता जितने भी पोल्स आए उसमें 47, 48, 46 इस तरह की रैंकिंग रही है और कुछ हफ्ते पहले डोनाल्ड ट्रंप आगे थे। अब आज के दिन 5 नवंबर को इलेक्शन स्टार्ट हो गया है, जिसका नतीजा कुछ दिनों तक पूरा काउंट हो जाएगा और नतीजा आ जाएगा। अब इतनी क्लोज फाइट होने की वजह से जो स्विंग स्टेट्स हैं अमेरिका में उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वाइस प्रेसिडेंट कमला हारिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने स्विंग स्टेट्स के दौरे आखिरी अपने इलेक्शन के दिनों में किए हैं और काफ़ी सारे वादे भी किए हैं और बहुत से स्लोगन्स और नारे भी लगाए हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपने आप को प्रेसिडेंट तस्वुर करते हैं और हारने की सूरत में ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने तैयारी कर रखी है कि वो इलेक्शन के रिजल्ट्स को नहीं मानेंगे और वो कुछ ना कुछ एहतजाज या जिस तरह थर्ड वर्ल्ड में या पाकिस्तान में होता है उस तरह की चीज़ भी करने का प्रोग्राम रखते हैं। ऐसी भी खबरें आई हैं। दूसरी तरफ जो वाइस प्रेसिडेंट कमला हारिस हैं वो 4 साल इस एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा रहीं, जिस के दौरान गजा पे बदतरीन बमबारी की गई, वहाँ पे लोगों का कत्लेआम किया गया और इजराइल ने कोई सिविलियन और मिलिट्री टारगेट्स में तफरीक ना करते हुए गजा में लेबनान में बमबारी की और वो मिसाल दुनिया में बर्बरियत की कायम की और पूरी दुनिया आज अमेरिका को इसमें बराबर का शरीक समझती है, क्योंकि दुनिया जहां में ये एक सोच पाई जाती है कि इजराइल अपने बलबूते पे ये सब नहीं कर सकता, अमेरिका इसमें बराबर का शरीक है, जिसकी वजह से अमेरिका की जो मॉरल अथॉरिटी है वो दुनिया भर में एज अ सुपर पावर उनके पास, वो जब 90s अर्ली 90s में आए थे या एंड ऑफ 80s में, तो उनके पास एक मॉरल अथॉरिटी थी। इंपीरियलिज्म के खात्मे को करता हुआ अमेरिका दुनिया पे जो है वो कोल्ड वॉर को ख़त्म करके तो एक वर्ल्ड पावर का उसने जो है वो बना था, लेकिन अब जो मॉरल अथॉरिटी है वो ज़ीरो पे है इस वक्त अमेरिका की। अब अगर कमला हारिस को देखें तो वो जो ये बमबारी और बर्बरियत पिछले 1 साल में 7 अक्टूबर के जो हमास का जो हमला था इजराइल पे, उसके बाद हुई है, पूरे 1 साल में जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसमें बराबर की शरीक है। 20-25 बिलियन डॉलर की एड वो दे चुके हैं, यूनाइटेड नेशंस में वो उनकी सपोर्ट कर चुके हैं, सिक्योरिटी काउंसिल्स में जो उनकी वीटो पावर को यूज़ करके हर किस्म का रूम और स्पेस और ऑक्सीजन जो है उन्होंने बीबी नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं, जो इजराइल के एक दहशतगर्द डिक्लेयर्ड वज़ीर आज़म हैं, उनको वो फराहम कर चुके हैं। अब स्विंग स्टेट्स जो हैं इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और स्विंग स्टेट में अगर आप देखें तो ख़ास तौर पे मिशिगन स्टेट की जो अहमियत है वो बहुत ही बढ़ चुकी है। वहाँ 2 लाख तक अरब अमेरिकन वोटर्स हैं, वहाँ पे मुस्लिम अमेरिकन वोटर्स हैं और वो जो हैं वो बुनियादी तौर पे ये जो वोटर्स हैं ये डेमोक्रेटिक वोटर्स हैं, ये डेमोक्रेट पार्टी को अपना वोट देते हैं। लेकिन इस दफ़ा वो वोटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हैं, क्योंकि अगर वो डेमोक्रेट्स को वोट देते हैं तो वो ये वही डेमोक्रेट्स हैं जो गजा में बमबारी कर चुके हैं, वेस्ट बैंक में लोगों को गिरफ्तार करके कत्लेआम कर चुके हैं, लेबनान में बमबारी करके लोगों का कत्लेआम कर चुके हैं, यमन में, सीरिया में ये मुलव्विस हैं। अब अगवाकारियों के सिलसिले भी इन्होंने शुरू कर दिए और जो मिशिगन में अरब अमेरिकन रहते हैं उनके रिश्तेदार हैं, उनके घर हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं गाज़ा में, वेस्ट बैंक में, सीरिया में, जॉर्डन में उनके रिश्तेदार रहते हैं, लेबनान में, क्योंकि जब ये कब्ज़ा जमाया था फ़लस्तीन के ऊपर इजराइल ने तो बहुत सारे यहाँ से नकल मकानी करने वाले जो फ़लस्तीनी थे इनके जुल्म से तंग आके वो इर्द गिर्द की रियासतों में जहाँ जिसको मौका मिला वो बस गए। तो अरब अमेरिकन वोटर्स जो हैं वो जो बुनियादी तौर पे मिशिगन का वो वोटर जो डेमोक्रेट्स को वोट देता था वो कन्फ्यूजन का इस वक्त शिकार है।
کنفیوژن کا وہ شکار اس لیے کہ وہ اگر ڈیموکریٹس کو ووٹ دیتا ہے تو وہ تو پھر یہ جنگ میں وہ برابر کے شریک ہے. بہت سارے عرب امریکنز مشیگن میں جو ریلیز ہوتی ہیں اس میں فلسطین کے جھنڈے لہراتے ہیں اور فلسطین کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. دوسری طرف جو وائس پریزیڈنٹ کملا ہیرس ہیں وہ کافی سارے انہوں نے سٹنٹس بھی پلے کیے اور وہ انہوں نے جو بینجامن نیتنیاہو کی جو سپیچ تھی وہ جو سننے کے وقت جو ہے وہ باہر چلی گئی اور ایسے بہت سارے بیانات انہوں نے جاری کیے جس سے وہ تھوڑا کام ڈاؤن کر سکتی ہیں اپنے عرب امریکن ووٹرز کو. لیکن اس میں یہ جو بات دیکھنے والی یہ ہے کہ وہ یہ صرف بیانات کی حد تک ہی چیزیں ہیں. کملا ہیرس اس ایڈمنسٹریشن میں برابر کی شریک رہی ہیں, وہ ریزائن کر کے نہیں گئی, انہوں نے کوئی خاص اختلاف نہیں کیا جب آپ نے امریکن ایڈمنسٹریشن پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس نے جب اسلحہ فراہم کیا انہوں نے اس کو روکنے کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدام نہیں کیا, اور جو بھی کچھ کیا انہوں نے وہ ایک اس کو ایک صرف پولیٹیکل بیان کے طور پہ آپ اگر سادہ الفاظ میں سمجھاؤں تو لے سکتے ہیں. دوسری طرف جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے ان کی جو کیمپین ہے وہ جو 2016 کی کیمپین تھی وہ ویسے ہی اپنی کیمپین کو کرتے چلے آ رہے ہیں. ان کی کیمپین جو ہے وہ ٹیرفس, چائنا پہ ٹیرف لگانے پہ, اس کے بعد کاسٹ آف لیونگ کو کم کرنے پہ, امریکہ سے الیگل امیگرینٹس کو نکالنے پہ بیس کرتی ہے. اب عرب امریکن ووٹرز جو ہیں وہ کافی سارے جو ان کے انٹرویوز بھی چھپے ہیں تو وہ بیسیکلی کنفیوژن کا شکار ہیں, لیکن بہت سارے اس دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ کرنے جا رہے ہیں. ان کا مسلمانوں سے جو نفرت کا ایک پس منظر ہے اس کو بالا طاق رکھ کے وہ ووٹ کرنے جا رہے ہیں, صرف اس سوچ میں کہ 1% چانس ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے, کیونکہ وہ اپنی ریلیز میں کہہ چکے ہیں کہ میں آؤں گا تو جنگ بند کر دوں گا, اگر یہ ڈیموکریٹس رہ گئے تو 4 سال تک یہ قتل عام ہوتا رہے گا. تو 1% رسک لینے کے لیے عرب امریکن جو ہیں وہ جا رہے ہیں. بہت سارے ڈیموکریٹک سے وہ ریپبلکن شفٹ جو ہے ہو سکتا ہے, اور وہ 1% امید پہ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ ووٹ کر دیں. بہت سارے کچھ اس میں ایسے بھی ہیں جن کے انٹرویوز میں ہم نے دیکھے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 3rd کینڈیڈیٹ کو ووٹ کر دیں گے کیونکہ ڈیموکریٹ اور ریپبلکن سے وہ تنگ آ چکے ہیں. 19 سیمیول پی ہنٹنگٹن جو ہیں یہ اپنی کتاب دا کلیش آف سویلائزیشن میں 1996 میں ہی یہ بات لکھ چکے ہیں. پورا ایک چیپٹر تھا جب میں نے وہ کتاب پڑھی کہ جب عرب اور مسلمان جو پاپولیشن جو امریکہ اور یورپ میں بیٹھی ہے, کیونکہ ان کی جو آبادی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور جیسے ہی وہ آبادی بڑھتی جائے گی تو واشنگٹن اور امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ پرو اسرائیل سے پرو عرب جو ہے وہ شفٹ ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن وہ چیپٹر جو تھا وہ ایک حد تک سچ تھا, لیکن وہ اتنا آسان نہیں ہے اس کو ڈائیورٹ کرنا. اس کو ڈائیورٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ ورلڈ وار 2 کے بعد سے جو اسرائیل نے اور یہ جو جیوش تھے انہوں نے اپنی جو انسٹالیشنز امریکہ میں کی ہیں اور جرمنی میں اور انگلینڈ میں جو ملک میٹر کرتے ہیں یونائٹڈ نیشن میں یا سیکیورٹی کاؤنسل کا حصہ ہیں, ان پہ ویٹو پاور ہے, وہاں پہ جو انہوں نے انسٹالیشنز کی ہیں اپنی, اور جہاں پہ وہ فنڈنگ کی ہے اور اپنا ایک بہت ہی آرگنائز سسٹم بنایا ہے ان کو انفلوئنس کرنے کا, اس میں مسلمان جو ہیں وہ عرب جو ہیں وہ بہت پیچھے ہیں ابھی ان سے. اگر ہم سوئنگ سٹیٹس جو ہیں 7 سوئنگ سٹیٹس جو ہیں وہ ان کا جو نتیجہ ہے, کیونکہ یہ بہت کلوز فائٹ ہونے جا رہی ہے, اور جو سوئنگ سٹیٹس ہیں ان کا نتیجہ جو ہے وہ بہت ہی اہم جو ہے ہوگا اس دفعہ کے الیکشن میں. اور جو کل 4 کو جو پولز نکلے اس میں یہ سوئنگ سٹیٹس میں نیواڈا میں کیملا ہیرس +3 ہیں, پوائنٹ سے آگے ہیں, نارتھ کیرولائنا میں 2 پوائنٹ سے پلس ہیں, وسکونسن میں 2 پوائنٹ سے پلس ہیں, جورجیا میں 1 پوائنٹ سے, پینسلوینیا برابر ہے, ایون ہے, منیسوٹا ایون ہے, اور ایریزونا میں 4 پوائنٹ سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ آگے ہیں. اب یہ تو سوئنگ سٹیٹس کے نتیجے ہو گئے, اور آخری جو پول ایگزٹ پولز آئے ہیں اس میں 1 پوائنٹ سے اوور آل کیملا ہیرس آگے ہیں. لیکن ہم پچھلے اگر الیکشن میں دیکھیں جب سینیٹر کلنٹن ڈونلڈ ٹرمپ سے الیکشن ہو رہا تھا تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ تمام پولز میں سینیٹر ہلیری کلنٹن جو تھی وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے واضح آگے تھی, لیکن جب نتیجہ آیا تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن گئے. اگر اب ہم دیکھیں جو ہمارے عرب مسلمان بھائی ہیں
جو کہ 1% چانس پہ اس دفعہ مشیگن میں خاص طور پہ 2 لاکھ ووٹرز ہیں وہ ووٹ کرنے جا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو. ڈیموکریٹ سے ریپبلکن شفٹ کی طرف یہ ووٹ بینک جا رہا ہے. یہ صرف ایک ووٹ کرنا کافی نہیں ہے, اس کے پیچھے ان کو اس کے بعد الیکشن کے کملا ہارس بنتی ہیں پریزیڈنٹ یا ڈونلڈ ٹرمپ بنتے ہیں, ان کو ایک پلاننگ کرنی پڑے گی. وہ پلاننگ سب سے پہلے کیا کرنی پڑے گی؟ آپ دیکھیں کہ اسرائیلیوں کے پاس, جیوز کے پاس بہت پیسہ ہے, لیکن آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے محلات کھڑے کر لیے یا گولڈ پلیٹڈ یاچس بنا لی یا ان کے اپنے فلیٹس ہیں جہازوں کے. وہ انہوں نے اپنا پیسہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں انویسٹ کیا ہے, انہوں نے اپنا پیسہ, انہوں نے آرگنائزیشنز بنائی ہیں ویسٹ میں جو ملک میٹر کرتے ہیں وہاں پہ, اور اس طرح کی کمیٹیز بنائی ہیں جو ڈائریکٹ ان کانٹیکٹ ہوتی ہیں ود دا امریکن ایڈمنسٹریشن, ود دا یو کے ایڈمنسٹریشن. تو ہمارے مسلمان بھائیوں کو صرف ووٹ دینے کی حد تک جو ہے یہ اپنا جو ہے وہ سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ 4 سال بعد الیکشن ہوگا, ہم آنے والے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے دیں گے اور فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے گا یا ہمارے حق میں کوئی پالیسیز تبدیل ہو جائیں گی. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. ہمارے مسلمان جو عرب ملک ہیں ان کو سب سے پہلے ہم آہنگی لانی پڑے گی, تمام کو ایک سوچ اور نظریے پہ کام کرنا پڑے گا. فلسطین کے مسئلے کا ایک حل ان کو ڈھونڈنا پڑے گا, کیونکہ یو اے ای, سعودی عربیہ, جارڈن, ایجپٹ, یہ جو ملک ہیں یہ مسئلے کا حل اور طرح سے ڈھونڈتے ہیں. اگر اس کے مقابلے میں ایران, عراق, سیریا یا یمن کے حوثی یا حزب اللہ کو دیکھیں تو وہ ڈیفرنٹ طریقے سے اس کے حل کو تلاش کرتے ہیں. ان سب کو سب سے پہلے ایک 1 پوائنٹ حل کی طرف جانا پڑے گا. عام سٹرگل کرنی ہے تو سارے مل کے عام سٹرگل کریں. اگر انہوں نے پیس ٹاکس کرنی ہے اور نیگوسیشن سے 2 اسٹیٹ سولوشن لے کے آنا ہے تو وہ اس پہ کام کریں. اس کے بعد جو ہمارے فرانس میں, جرمنی میں, انگلینڈ میں, امریکہ میں مسلم بھائی ہیں, بہنیں ہیں, وہ وہاں پہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں جائیں, اپنی آرگنائزیشنز کو کھڑا کریں. اکیلا ایک بندہ جا کے ووٹ دے آتا ہے جی میں ڈونلڈ ٹرمپ کو دے رہا ہوں یا کیملا ہیرس کو دے رہا ہوں, تو اس سے وہ کوئی نتیجہ رزلٹ جو ہے وہ نہیں نکال سکتے. اگر آپ ہٹلر کی کتاب مین کیمپ کا وہ جو چیپٹر ہے جس میں اس نے یہودیوں کے بارے میں یا جیوز کے بارے میں لکھا, تو اس نے لکھا کہ یہ یہودی جہاں پہ بھی جاتے ہیں بزنس میں کٹھے جاتے ہیں, وہاں کارٹل بنا لیتے ہیں, اس کے بعد وہ بزنس کو کنٹرول کرتے ہیں, اس کے بعد پرائسز کو کنٹرول کرتے ہیں, اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں اس فیلڈ میں کہ وہ گورنمنٹ کی پالیسی کو انفلوئنس کرنے لگ جاتے ہیں. اس وجہ سے وہ نفرت کرتا تھا ان سے. اس کے بعد ورلڈ وار 1 میں اگر دیکھیں تو جیوز نے پولینڈ اور جرمنی میں رہ کے ورلڈ وار 1 میں جو پولینڈ اور جرمنی اس وقت ویمر ریپبلک تھی اس سے لڑ رہے تھے, ان کے مخالفین کا اندر رہتے ہوئے غداری جس کو آپ کہتے ہیں وہ ساتھ دیا. انہوں نے خلافت عثمانیہ کے جو رہنے والے یہودی تھے انہوں نے خلافت عثمانیہ کے مقابلے میں انگلینڈ کا ساتھ دیا. تو یہ ان کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے اپنی طاقت کو کارٹلائزیشن کے ذریعے اور اس طرح کی سٹنٹس کھیل کے اور اس طرح کی چیزیں کر کے منوانے کی. مسلمان کیونکہ ہمارا ایک عقیدہ ہے, ایمان ہے, ہم جو بات کرتے ہیں سیدھی کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں میں بلیو نہیں کرتے, لیکن وقت کی ضرورت ہے کہ ہمارے مسلمان چاہے وہ امریکہ میں ہیں, وہ آج کیملا ہیرس کو کرتے ہیں ووٹ, تب بھی فلسطین کا مسئلہ اتنی تیزی سے نہیں حل ہوگا. وہ تو خیر وہ تو شی از پارٹنر ان دا کرائم, وہ تو شاید جنگ مزید چلتی رہے. یا وہ کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو. ڈونلڈ ٹرمپ تقریروں میں کہہ چکے ہیں وہ جنگ بندی کرا دیں گے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پس منظر ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں, وہ مسلمانوں کے امریکہ میں سیٹل ہونے کے خلاف ہیں, بلکہ تمام جو وہاں پہ امیگرینٹس ہیں ان کے وہ خلاف ہیں. تو ہو سکتا ہے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ پچھلے اپنے جو 4 سال تھے اس میں اپنا ان کا الگ انداز ہے چیزوں کو کرنے کا. وہ شاید فارن پالیسی کے حوالے سے یا امریکن پریزیڈنٹ اس طرح ایکٹ نہیں کرتے, لیکن انہوں نے کافی ساری اچیومنٹس بھی کیے ہیں اس طریقے سے. لیکن اگر ہم سمجھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صبح جیت کے اوول آفس میں آ جائے گا اور ایک فون گھمائے گا تو وار بند ہو جائے گی, اس طرح نہیں ہے. امریکن پریزیڈنٹ کہنے کے لیے تو جو ہے وہ دنیا کا طاقت ترین آدمی ہے, لیکن وہاں پہ بھی پینٹاگون ہے, وہاں پہ بھی CIA ہے, وہاں پہ بہت ساری آرگنائزیشن ہے.
تو ایک جو صدر ہوتا ہے اس کو ریلائے کرنا پڑتا ہے، پورا ان کا مڈل ایسٹ ہے، وہاں پہ ان کے مفادات ہیں، اور ان کے مفادات کا جو تحفظ ہے وہ موساد جس طرح سے کرتا ہے وہ اور کوئی نہیں کر سکتا، وہ سوچتے ہیں۔ سینٹ کوم کے بیڑے اسی لیے تو جب اسرائیل پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ موو کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ موساد ہی انٹیلیجنس گیدرنگ امریکہ کو پورے مڈل ایسٹ سے کر کے دیتا ہے، اور مڈل ایسٹ جو ہے وہ تمام جنگوں کا محور اس لیے ہے کیونکہ وہاں پہ پیٹرول ہے اور وہاں پہ وسائل ہیں، تو اس کو کنٹرول کرنا ورلڈ پاور جو ہے وہ اپنا ایک سمجھتی ہے۔ اگر انہوں نے خطے میں اور دنیا میں قائم رہنا ہے، اپنی طاقت کو منوا کے رکھنا ہے، تو وہ یہاں پہ ان کا قبضہ ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ان کا اسرائیل ہونا یہاں پہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اسرائیل پہ وہ ریلائے کر رہے ہیں ہر طرح سے، اور باقی کسی بھی مسلمان ملک پہ وہ اس طرح ریلائے نہیں کرتے۔ تو ہم آہنگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایک پوائنٹ پہ تمام عرب ملکوں کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ایران کی پراکسیز کہی جاتی ہیں، حزب اللہ، یمن میں ہوتی، سیریا میں، ان سب کو وہاں کے ملکوں میں قومی دھارے میں لے کے آنے کی ضرورت ہے۔ حزب اللہ تو آلریڈی حصہ ہے وہاں پہ لبنان کی حکومت کا، لیکن ہوتیز کو بھی گورنمنٹ میں آنے کی ضرورت ہے، تاکہ جب یہ اٹیک کرتے ہیں تو وہ اس پہ جو ٹیررزم کا لیبل ہے وہ ویسٹ اور اسرائیل مل کے نہ لگا سکے۔ تو بہت ہی ایک مشکل فیصلہ مسلمانوں کے لیے، عرب مسلمانوں کے لیے جن کی فیملیز کے اوپر ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں، ویسٹ بینک میں، ان کے لیے آج کا دن بہت ہی ایک مشکل دن ہے کہ دونوں طرف سے جو امیدوار ہیں ان سے ایک سے تو امید نہیں لگا جا سکتی، دوسرے سے 1% جو ہے امید لگائی جا سکتی ہے۔ الیکشن کا نتیجہ جو بھی ہو، لیکن جس طرح ورلڈ وار 2 کے بعد جیوز نے کام کرنا شروع کیا تھا، آپ جتنا ان سے اختلاف کریں، انہوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اور ان چیزوں میں جو چیزیں میٹر کرتی ہیں ان فیلڈز میں انہوں نے کافی کام کیا ہے، جس کی وجہ سے آج وہ دنیا کہتی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ سپر پاور ہے یا ڈیمینشنگ سپر پاور ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وہ کہتے نہیں، اصل تو اسرائیل ہے، کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ، ان کی پوری ایڈمنسٹریشن ان کو اسلحے پہ اسلحہ دیے جا رہی ہے، لیکن ان کے جو فارن سیکٹری ہیں وہ اینتھنی بلنکن، انہوں نے 10-12 دورے کیے مڈل ایسٹ کے، لیکن وہ ناکام رہے جنگ بندی میں، اسرائیل کو منانے میں، اور وہ دوسری طرف ناکام رہے کسی بھی عرب سٹیٹ سے کوئی ایسا بیان دلوانے میں جو کہ فلسطین کے خلاف اور اسرائیل کے حق میں ہو۔ تو بہت ہی دلچسپ مقابلہ ایک ہونے جا رہا ہے، بہت ہی مشکل فیصلہ ہے عرب مسلمانوں کے لیے، لیکن ان کو اپنا کورس آف ایکشن چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو ضرورت ہے اپنا جو ووٹ بینک ہے 4 سال بعد ایک دفعہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو روز صبح وہ اٹھیں اور وہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے پاس ووٹ بینک ہے، یہ ہماری سوئنگ سٹیٹ ہے، اس میں وہ میٹر کرتا ہے، اور آج کے دن میں یا آج کے ہفتے میں تبدیلی لانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اور وہ تبدیلی ایسی ہو کہ جو مجبور کر دے آنے والی ایڈمنسٹریشن کو کہ وہ جو ہماری پالیسیز ہیں ان کی گورنمنٹ کی وہ پرو فلسطین ہو، ورنہ یہ قتل عام 70 سال سے تو چل رہا ہے، اگلے 70 سال تک بھی چلتا رہے گا۔ ہم جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیے گا۔ تھینک یو۔